औ मा मलकत ऐमानुकुम, या जिनके तुम मालिक हो। ये भी एक वो मसला है कि जिस पर बड़ी कीचड़ उछाली गई। मुझसे खुद कई मुसलमानों ने और मुसलमान औरतों ने और मर्दों ने ये सवाल किया। सब ये बात को जरा समझ में नहीं आ रही है कि एक बांदी से क्या बगैर शादी के किस तरह से वो ताल्लुक कायम करना, क्या ये कैसे सही हो सकता है। कहा कि भाई तुम इसको समझना चाहते हो किस तरह से, तुम्हारी अकल नहीं इसको समझ पा रही है, या तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं है कि ऐसा कोई मसला है। अगर इल्म में नहीं है तो हम कुरान से बतला दें, हदीस से बतला दें। लेकिन अगर तुमको नहीं, ये तो मालूम तो है मगर समझ में नहीं आ रहा, अकल नहीं तस्लीम कर रही, तो फिर ये तो बड़ी सी मुश्किल बात है कि एक मोमिन जो है अपने आप को मोमिन भी कहे और उसके सामने कुरान में लिखा हुआ मसला भी हो और फिर भी वो जो है उसकी अकल परेशान कर रही हो। लेकिन फिर भी बहरहाल अकल से भी समझना चाहते हो तो हम उसको समझा दें कि पहली बात तो यह है कि निकाह किसको कहा जाता है। यूं कहिए कि एक लेन देन है, एक डील है। क्या कि एक औरत और एक मर्द के बीच में डील ये होती है कि मर्द इस औरत के बदन के एक हिस्से से फायदा उठा सकेगा इस एग्रीमेंट के बाद, इस डील के बाद। ये है वो मैरिज साहब। और इस्लाम ने चूंकि इसको डील माना है, अक्द माना है, एक मामला माना है, इस वास्ते अगर औरत की तरफ से ये ऑफर है तो एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन वे नहीं होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ से भी कुछ इसके बदले में कोई चीज होनी चाहिए, तो मेहर रखा गया है। यह है वो सूरत, लेन देन डील। एक तरफ से मेहर है और दूसरी तरफ से ये ऑफर है। इसीलिए निकाह की तारीफ है ईजाब कबूल। ईजाब है औरत की तरफ से, या तो बराह रास्त हो, डायरेक्ट हो, या थ्रू एनी पर्सन, काजी साहब कह रहे हो या वकील साहब कह रहे हो, जो भी हो, इनडायरेक्ट हो। ईजाब है औरत की तरफ से, कबूल है मर्द की तरफ से। वो कहता है मैंने कबूल किया, ये डील है, तो लेन देन हुआ। लेकिन यहां मैंने क्या कहा कि निकाह, शादी, मैरिज, उसकी हकीकत यह है कि डील किस बात की है कि यह मर्द इस औरत के बदन के एक हिस्से से फायदा उठा सके। एक हिस्से से, पूरे बदन का मालिक नहीं हुआ वो, उसको मालिक नहीं कहेंगे, इसको बांदी नहीं कहेंगे, इसको ममलूका नहीं कहेंगे। समझ में आया? ये है मैरिज। और आप कहते हैं बिल्कुल सही, इस मर्द को फायदा उठाने का हक हासिल हो गया है इस औरत से, क्योंकि ये डील हो गई। आप सही कहते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई एक डील और है, और वो डील ये है कि एक शख्स ने, जो भी उसकी सूरत हो, मैं इस वक्त उसकी तफसील में नहीं जा रहा, एक शख्स ने एक औरत को मार्केट में जाके खरीदा था। यहां सवाल उसका नहीं कि खरीदना सही था कि गलत था, यहां इस वक्त मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। खरीदा, डील हो गई, जिसने जो बेच रहा था उस औरत को, उसको पैसे इसने दे दिए, कीमत चुका दी और इसको लेके आ गया। इस सूरत में ये मर्द इस औरत के पूरे बदन का मालिक हुआ है। आई बात नहीं, पूरे बदन का मालिक हुआ नहीं हुआ, इसलिए कि पूरे बदन की इसने कीमत चुका दी। तो अगर वहां जिसको हमने मैरिज कहा है, अगर बदन के एक हिस्से पर डील है और हम कहते हैं वो सही, तो अगर यहां पूरे बदन का मालिक बनना है, बशर्ते कि मालिक होना सही हो, ये मैं उसकी तफसील बताऊंगा, बशर्ते कि मालिक होना सही हो, तो फिर बताइए कि फिर इसको अगर उसके हाथ से फायदा उठाना दुरुस्त है, उसके पैर से फायदा उठाना दुरुस्त है, उसकी नाक से फायदा उठाना दुरुस्त है, उसकी आंख से फायदा उठाना दुरुस्त है, तो फिर उसके बदन के उसी हिस्से से फायदा उठाने से क्यों रोका जा सकता है? उसको किस कानून से रोकेंगे, किस अकल के दलील से रोकेंगे? पूरे बदन का मालिक है। मगर यही मत रुकिए, यह है कमाल इस्लाम का। इस्लाम का कमाल यह है कि जब उसने यूं कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब करोगे तो फिर इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अगर इससे औलाद पैदा होगी तो ये फिर और बांदियों की तरह नहीं रहेगी, इसका नाम उम्मे वलद होगा, इसके कुछ हुकूक कायम हो जाएंगे, फना 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 फना। फिक़ह की किताबों के अंदर इसको पढ़ लीजिए। तो औ मा मलकत ऐमानुकुम। अब मैंने कहा कि भाई जहां तक बांदियों का ताल्लुक है, इस सिलसिले में एक तो हिस्सा यह है जिसको मैं कई मरतबा इससे पहले बता चुका हूं
کہ یہ اعتراض بھی ہم جیسے لوگوں کے سامنے آ کر کے جو اسلام کو، قرآن کو اور حدیث کو ہم خود ہی نہیں پڑھتے، ہم خود ہی ناواقف ہیں، تو ہماری اس ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر ہمارے دماغ پر جو چاہے اعتراض ٹھوس کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک اعتراض اسلام پر یہ بھی ہے کہ صاحب انہوں نے غلامی جو ہے اس کو یوں کہیے کہ اس کا بلیم اسلام پر آیا، غلامی کا۔ حالانکہ اسلام میں کتنی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ بھئی ہم لوگ کیوں نہیں کہہ دیتے اس بات کو کھڑے ہو کر کے کہ بھئی ہمیں کہیں قرآن سے، حدیث سے اس بات کو، ہمارا چیلنج ہے کہ کمزور سے کمزور کوئی بھی حدیث، میں تو آگے چیلنج کر کے کہتا ہوں جن کو گھڑی بھی حدیث سے کہتے ہیں موضوع، وہ حدیث میں نکال کے لا، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوگی، لا جس میں یہ کہا گیا ہو تم غلام بناؤ، یہ باندی بناؤ، کہیں نہیں ملے گی، یہ کہیں نہیں ہے۔ تو پھر تم کیسے اعتراض یہ بلیم اسلام پر اور قرآن پر، حدیث پر یہ لگاتے ہو کہ صاحب اس میں غلامی ہے؟ اس کے برخلاف ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر غلام اور باندی تمہارے پاس ہے تو اس کے یہ حقوق ہیں، یہ تو ملتا ہے۔ ہم کو نکال کے بتلائیں تورات سے اور بائبل سے، انجیل سے اور ہندوستان کی یہ مقدس کتابوں سے، کہیں ان باندیوں اور یتیموں کے، ان کے کیا نام ہے، غلاموں کے کوئی حقوق لکھے ہیں کہ وہاں ہم کو بتلائیں۔ قرآن نے، حدیث نے تو حقوق بتلائیں۔ اگر ہیں تمہارے پاس غلام اور باندیاں تو ان کے حقوق یہ ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اچھا دوسرا بھی سن لیجئے، اور دوسرا یہ کہ قرآن میں اور حدیث میں ذرا کوئی موقع آیا کہ غلطی کسی سے ہوئی، اس غلطی کے تلافی کی صورت کیا بتائی گئی؟ غلام آزاد کر دو۔ آزادی کی تو باتیں ہر جگہ کہی جا رہی ہیں، سمجھ آیا؟ تم نے قسم کھا لی، جھوٹی قسم ہے، غلام آزاد کر لو۔ تم نے روزہ جو ہے وہ جانتے پوچھتے تم نے توڑا ہے، غلام آزاد کر دو۔ یہ صورتیں تو ہیں، لیکن یہ تو کہیں نہیں غلام بنا لو، یہ تو کہیں نہیں۔ تو یہ دو باتیں ہیں تو ان کے حقوق یہ ہیں، اور غلام کو آزاد کرنا اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غلاموں کو آزاد کرنے کی وہ مثال قائم کی جو مثال اس سے پہلے کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اتنے آزاد کیے، اور حقوق بھی اس طرح ادا کیے ہیں کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب کی خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2.25 سال 2.5 سال تو ابو بکر صدیق کی خلافت کے ہیں، اور اس کے بعد 10 سال عمر بن الخطاب کی خلافت کے ہیں۔ 2 سال 2.5 سال میں کوئی زمین اور آسمان نہیں بدل جاتے، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ریاستوں کے، اسٹیٹس کے، مختلف اسٹیٹس کے گورنر وہ ہوئے جو غلام تھے، سمجھا؟ اور کیوں ان کو گورنر بنایا گیا؟ اس لیے کہ یہ علم والے ہو گئے تھے۔ کون سے علم والے؟ قرآن کے اور حدیث کے علم والے۔ اور کس نے ان کو یہ موقع دیا تھا؟ ان کے آقاؤں نے موقع دیا تھا کہ جاؤ علم سیکھو، اور جب علم سیکھ لیا تو ان کو آزاد بھی کیا، اور جب آزاد بھی ہوئے اور پھر ان کا یہ ہوا کہ صاحب ان کو گورنر تک بنایا گیا۔ یہ ہے اسلام کا کام۔ تو بجائے اس کے کہ اسلام کی ان خوبیوں کی تعریف کی جاتی کہ تاریخ انسانیت میں اسلام کو کہ نہیں یہ کارنامہ انجام دیا، اعتراض ہی کیے جا رہے ہیں، اور ہماری گردنیں جھک جاتی کھٹ سے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس لیے اپنی گردنیں ہمیشہ اونچی رکھیے اسلام کے تعلق سے۔ مسئلہ نہ معلوم تو ضرور پوچھ لیجئے کسی سے، مگر اور غیر مسلموں کے سامنے شرمندہ ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرمندہ ان کو ہونا چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تو سب کچھ الحمدللہ۔ اچھا صاحب، دوسری عبارت یہ کہ ایک تو ہے مسئلہ غلامی کا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے پکڑو اور کہا تو میری باندی ہے، اور جس کو چاہے پکڑو اور کہہ دو کہ تو میرا غلام ہے، سمجھ میں؟ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آزاد جو آزاد ہے وہ آزادی ہے، اس کو کوئی نہ غلام بنا سکتا ہے نہ اس کو کوئی باندی بنا سکتی ہے۔ آزاد جو ہے چاہے کتنا بھی کمزور ہو، فائنینشلی، فزیکلی، کسی بھی طرح سے کتنا بھی کمزور ہو، کوئی طاقت والا اگر کھڑے ہو کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اور لے جا کر بیچنا چاہے کر نہیں سکتا ویسا، سمجھ میں؟ دنیا کی قوموں میں چاہے ایسا ہو رہا ہو، لیکن اللہ کے قانون میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ آزاد کی خرید و فروخت بالکل نہیں ہو سکتا۔
معلوم ہوا کہ غلام ہونے کے کچھ شرطیں ہیں، کچھ قیدیں ہیں، اور وہ شرطیں اور قیدیں کیا تھیں کہ بھائی ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہوا کرتی تھی، اور اس وقت کیا ہوتا تھا، دشمن کے جو مرد ہاتھ آتے تھے میدان جنگ میں، یا عورتیں ہاتھ آتی تھی میدان جنگ میں سے، میدان جنگ کا لفظ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ بستیوں میں گھس گھس کر کھینچ کے لے آئے، میدان جنگ میں سے جو ہاتھ آتے تھے ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہیں اور یہ باندیاں ہیں. یہ رواج چلا آ رہا تھا. اسلام نے آ کر یہاں کیا صورت کی؟ یہ جو اعتراض ہے، ہم سے بھی بعض مسلمانوں نے یہ سوال کیا، کیونکہ دماغوں میں تو وہی بات بیٹھی ہوئی نا جو یورپ نے بٹھائی. ارے صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ آزاد کرنے کی ترغیب ہے، مگر قانون کیوں نہیں قرآن نے بتایا کہ آئندہ سے کوئی غلام نہیں رہے گا، کوئی باندی نہیں رہے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. تو اصل میں یہ ہر آدمی تو قانون نہیں بنا سکتا نا بھائی. یہ بنا سکتا ہے کیوں بھائی ہاشمی صاحب؟ ہر آدمی بنا سکتا ہے کیا؟ جب ہر انسان نہیں بنا سکتا، انسانوں میں بھی فرق ہے، تو بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قانون بنا رہے ہوں تو ہم کہیں اللہ میاں آپ نے ایسے کیوں نہ کیا؟ میرا ایک سوال ہے، اور یہاں سب اکانومی کے ماہر نہ ہوں، لیکن کم سے کم ایسے ملک میں اور آپ حضرات اتنے لکھے پڑھے ضرور ہیں کہ اکانومی کا کچھ نہ کچھ فلسفہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا، اکنامکس کا. مان لیجئے کہ یہ ایک شہر ہے شکاگو، اس کی پاپولیشن 2 ملین ہوگی، ہے نا؟ کتنے؟ چلیے صاحب 3 ملین ہے. 3 ملین کی یہاں کی پاپولیشن ہے. یہاں اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ یورپ کے، ایشیا کے، کہیں کے جو بھی وہاں کچھ حالات پیدا ہوئے ہوں، وہاں کے مثلاً 500,000 یا 1 ملین کچھ بھی، وہ لوگ ان سب کو گورنمنٹ لا کر کے شکاگو میں ٹھوس دے، یارو ہم اس کو گوارا کریں گے؟ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کچھ تو بولیے میاں، کوئی اثر پڑے گا نا؟ ہمارے گھروں کی جو ہے پوزیشن پر اثر پڑے گا، ہمارے مارکیٹ کے پر اثر پڑے گا، ہمارے کھانے پینے پر اثر پڑے گا، ہماری جات پہ اثر پڑے گا. آج کے حالات کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں ہر چیز پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اچھا صاحب، اب آپ چلیے، اسلام قانون جس وقت اتر رہا تھا، قرآن جس وقت اتر رہا تھا، اس وقت عرب معاشرے میں غلام اور باندیاں گھروں کے اندر ہیں، اور ان کے لیے اس سے پہلے کوئی قانون ایسا نہیں تھا کہ جس قانون کی پابندی کرتے ہوئے ان کو علم سکھلایا جا رہا ہو، ان کو ہنر سکھلایا جا رہا ہو، ان کو کسی قابل بنایا جا رہا ہو. انہیں غلامی اور ناقابلیت، غلامی اور جہالت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اسی واسطے غلامی جو ہے وہ کلنگ کا ٹیکا تھی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ساری بے کمالیاں تھیں. سمجھ رہے نہیں آپ بات؟ اس کو رکھیے ذہن میں. اب مثلا مدینہ منورہ میں جس میں 2-3 ہزار کی پاپولیشن ہو، اور اس کے اندر 1,000، ان میں سے 1,000 غلام ہو جن کی ذمہ داری آقاؤں پر تھی، ان غلاموں کے لیے ایک دم قرآن کا قانون یہ آ جاتا ہے آج سے یہ آزاد ہیں، اور آقا بھی کہتے ہیں مع السلامہ، جاؤ بھائی. تو وہ 1000 آدمی جن کو نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ کوئی کام کرنا آتا ہے، نہ ان کے ہاتھ میں دمڑی ہے، نہ ان کے ہاتھ میں پینی ہے، وہ ایک دم قرآن کے قانون کے روح سے کھڑے ہو جائیں. یہ بتائیے کہ اس شہر کا، اس بستی کا، اس سبرب کا، اس قصبے کا کیا حال ہوگا؟ وہ جرائم وہاں بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ فواحش وہاں پرورش پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ کیونکہ جہالت اور یہ جو یوں کہیے کوئی فن اور کوئی صنعت ہاتھ میں نہ ہو تو پیٹ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر وہ کمیونٹی جرائم پیشہ ہوتی ہے. اور جب کوئی ایک کمیونٹی جرائم کو لے کے اٹھے تو پھر اس رنگ میں پورے رنگتے چلے جاتے ہیں، پورے جو ہے کمیونٹیاں تباہ ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیز. اخلاقی لحاظ سے اور اکنامکلی یہ قانون کا ایک دم آ جانا غلط تھا. قرآن نے ایسا یہ انداز اختیار کیا کہ ترغیب کی صورت رکھی. صحابہ نے اس کو سمجھا اور آہستہ 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 روز کہیں نہ کہیں یہ غلام آزاد ہوتے رہے. اور جو رہے ان کے لیے یہ ہوا کہ ان کو عالم بناؤ، ان کو عامل بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو متقی بناؤ، ان کو پرہیزگار بناؤ. یہ تھی وہ صورت.
اسلام نے اس صورت کو اختیار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ تباہ نہ ہو سکا، کمیونٹی برباد نہ ہو سکی، اور کچھ سال وہ گزرے اس طرح ہو گئے کہ چند صدیوں کے اندر مسلمانوں کا پورا معاشرہ وہاں غلامی نہیں رہے، باندھی نہیں رہی۔ یہ تھی قرآن کی حکمت سمجھ میں آیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ عجیب حالت ہے، قرآن دل بغیر اس کی حکمتوں کو ہم سمجھتے